बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इकोनॉमिक्स द न्यू वॉर फ्रंट की दूसरी एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में मैं असद जाफरी हाजिर हूं और हमारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट कैवान अनवर साहब, उनको हम खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। आज की एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हम बात करेंगे इकोनॉमिक सॉल्यूशंस के हवाले से। इस वक्त ये जो केओस और इमरजेंसी की सिचुएशन है, इसमें हर पाकिस्तानी सॉल्यूशंस की तरफ देख रहा है कि इसका रियल सॉल्यूशन क्या है। क्या आईएमएफ से हमें कर्जा लेना चाहिए या कर्जा नहीं लेना चाहिए? दोनों सूरतों में हमारे पास रास्ता क्या है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। कैवान साहब, मुख्तसरन पिछली जो एपिसोड में हमारी बात हुई थी उसमें यह था कि पाकिस्तान एक फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन में है और जिस तरह से हमारी जो सीरीज है इसका टाइटल ही ये शो करता है कि ये एक वॉर फ्रंट है और उसका आपने जिक्र किया था कि इससे पहले पाकिस्तान को वॉर एंड टेरर के अंदर इन्वॉल्व किया गया और बहुत से महाज के ऊपर पाकिस्तान को शिकस्त देने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बहुत ही कामयाबी के साथ उन फ्रंट्स के ऊपर अपना दिफा किया है। लेकिन ये इकोनॉमिक वॉर फ्रंट ऐसा है कि ये कुछ इग्नोर हुआ है, बल्कि काफी इग्नोर हुआ है। और खास तौर पे जो उसमें आपने गुफ्तगू की थी, गुज़िश्ता 10 सालों के फिगर्स आपने रखे थे कि गुज़िश्ता 10 सालों के अंदर यानी 2008 से लेके एट प्रेजेंट ये बाकायदा एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के तहत पाकिस्तान को इस माशी शिकंजे के अंदर लाने की कोशिश की गई है और वो किसी हद तक इसमें कामयाब भी नजर आते हैं। तो उसके हवाले से कुछ आप भी अगर गुफ्तगू करना चाहें। जी, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद भाई, आपने सही कहा। हमारा जो पहली एपिसोड करने का मकसद ये था कि लोगों के सामने एक स्टेज को खोल के सेट किया जाए कि वो कौन से हकायक हैं जो हमारे सामने नहीं लाए जा रहे, और ये जो इस वक्त हमें एक माशी बहरान का सामना है, इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसके ऊपर एक कहराम मचा हुआ है। आप देखें कि हर जगह इसके ऊपर बात हो रही है। तो बात यह है कि क्या ये आउट ऑफ द ब्लू एकदम एक चीज हमारे सर के ऊपर आ गई, या क्या ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है? तो आपको याद होगा कि हमने पिछली दफा जो स्टेज सेट किया था वो इस चीज को प्रूफ करने के लिए था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। तो ये इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक तो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पूरा शिकंजा हमारे ऊपर जो है वो हावी किया गया है। लेकिन खसूसन जो माशियात और इकोनॉमिक्स की वॉर है, उसमें हमने कहा था कि जो नया वॉर फ्रंट खुला है वो 2008 से ऑनवर्ड खुला है। अच्छा, उसमें सिर्फ हमने अपने शकूक का इजहार नहीं किया था, बल्कि आपको याद होगा कि हमने फिगर्स के तहत इस चीज को साबित किया था कि एक पूरा ट्रेंड बनता है। अगर आप उस ट्रेंड को देखेंगे तो वो ट्रेंड खुद बताता है कि एक प्लान्ड एक्टिविटी हुई है हमारी इकोनॉमी के साथ, और बहरहाल इसी वजह से हम कोई तो कोताही है कि हम आज इस क्राइसिस का शिकार हैं। तो कुछ हमने इस तरह का एक बहाने पे अब हम पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा आज की सीरीज में कुछ हम ये चाहेंगे कि इस चीज के ऊपर भी आप रोशनी डालें आगे चल के कि इकोनॉमिक क्राइसिस तो है, ये प्रॉब्लम तो सामने आ रही है, लेकिन महसूस ऐसा होता है कि जो पिछले थे, यानी अगर मैं गवर्नमेंट्स की बात करूं तो वो इन लोगों को ब्लेम कर रहे हैं कि ये नाअहल है और ये पिछलों को ब्लेम कर रहे हैं। और ये आप देखते हैं कि चाहे ऑर्गेनाइजेशंस हो या गवर्नमेंट्स हो, जिस टाइम पे क्राइसिस आता है तो ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। तो इस वक्त हमारा जो फोकस है और हमारा ऑब्जेक्टिव है, और बल्कि हमारी रिक्वेस्ट भी ये होगी पाकिस्तानी अवाम के साथ भी और हमारे जो लीडर्स हैं जो इस वक्त पावर के अंदर हैं, उनको भी हम यही सजेस्ट करेंगे कि इस वक्त इस इमरजेंसी सिचुएशन से निकलने के लिए बजाय इसके कि हम इस चीज को एक्सप्लॉइट करें कि ये उसकी वजह से प्रॉब्लम आया या उसकी वजह से प्रॉब्लम आया, हम सबको मिलकर को प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढना है। यानी इसमें पॉलिटिक्स ना करें, इसके ऊपर पॉलिटिक्स ना करें, एज अ क्राइसिस ले। क्योंकि ये एक वॉर सिचुएशन है, ठीक है। इस वॉर सिचुएशन के अंदर हम आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन की जो बात कर रहे हैं वो इसलिए कि पॉलिटिकल पार्टीज भी, रिलीजियस पार्टीज भी, जो गवर्नमेंट में पावर में लोग बैठे हुए हैं, सब लोग बैठ के ये सोचें कि हमें इस सिचुएशन से निकलना है और इकट्ठे मिलकर काम करना है। और असद भाई, ये हमारी एक जिम्मेदारी भी बनती है, हैसियत एक शहरी होने के, एक एजुकेटेड सिटीजन होने के, या एक कंसर्न इंडिविजुअल होने के। लेकिन ये हमारी जो है मॉरल ऑब्लिगेशन भी है कि हम अपनी पूरी कोशिश करें कि हम अपनी गवर्नमेंट को, अपनी लीडरशिप को वो रास्ता दिखाएं जो हमें समझ में आता है कि हमें एक
ایک بری آپشن سے بچا سکتا ہے اور ہمیں ہمارے ملک کو ہماری قوم کو بہتری کی طرف لے جا سکتا ہے. تو بالکل اس کے اوپر ہی ہم جو کوشش کر رہے ہیں جیسے آپ نے بھی کہا. ٹھیک ہے, تو آغاز کرتے ہیں ہم آج کی اپنی جو ایپیسوڈ ہے. تو سب سے پہلے تو کیوان صاحب ہم یہ چاہیں گے کہ جو اس وقت پرابلم ہے آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کیجئے, تاکہ یہ کہ جب پرابلم ایک بار کھل کے سامنے آ جائے گی تو پھر اس کا سولوشن بھی اچھی طریقے سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے. جی بالکل. جیسے بھائی آپ کی بات صحیح ہے کہ بیماری کی تشخیص آدھا جو اس کا علاج ہوتا ہے وہیں پہ ہوتا ہے. تو ہم پہلے تو چاہیں گے نا کہ اپنی جو اس وقت پرابلم ہے, دیکھیں ہمارا کرائسس ایک تو شارٹ ٹرم کرائسس ہے جس کے اندر ابھی ہم موجود ہیں, جس میں اکانومی ہے, جس میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, فسکل ڈیفیسٹس ہیں, ہمارے فارن کرنسی ریزروز کے پرابلمز ہیں. ایک تو یہ شارٹ ٹرم کے پرابلمز ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم اگر اوور آل بھی دیکھیں تو ہمارے ساتھ اسٹرکچرل پرابلمز بھی جڑے ہوئے ہیں. اور یہ وہ بات تھی جو ہم نے پچھلی دفعہ کہی کہ 47 سے لے کر ابھی تک جو نیو ورلڈ آرڈر کا ایک پورا پلان جو ہمارے اوپر جس کا تسلط ہوا ہے, تو ہمیں چیزوں کو کچھ تھوڑا نا بگر پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے اور ہمیں بگر پکچر کو بھی کریٹ کرنا ہے, تاکہ ہم نہ صرف اس سیریز میں اور اس ایپیسوڈ میں شارٹ ٹرم سولوشنز پرپوز کریں ٹو گیٹ آؤٹ آف کرنٹ اکنامک کرائسس, بٹ آلسو لک ایٹ دا بگر پکچر کہ ہمارے جو اسٹرکچرل پرابلمز ہیں, جو ہماری اکانومی کے ساتھ جو اوور آل لانگ ٹرم پرابلمز جڑے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ہم بار بار IMF, ورلڈ بینک یا ڈونر ایجنسیز یا پھر ڈو مور کا منترا سنتے ہیں, یا پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو oblige کرتے ہیں ان پاورز کے سامنے جو حقیقتاً ہماری دوست نہیں. ہم جانتے بھی ہیں لیکن کوئی مجبوری کے تحت ہم ان کے جو ہے ہم تلاش کرتے ہیں کہ کوئی افغانستان بن جائے یا کوئی اس طرح کا ہو جائے جہاں سے ہمیں کچھ نہ کچھ کوئی ریلیف مل جائے. تو واپس آتے ہیں کہ جی تشخیص بہت ضروری ہے. تو اس پرسپیکٹو میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پرابلمز ہیں ان کو براڈلی جو ہے نا دو حصوں میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. میرے خیال میں سب سے پہلے اس کا ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی, جو سمجھنے کی بات ہے کہ جو کہتے ہیں کہ روٹ کاز انالیسس, جو بنیادی بات ہے جو کہ ڈے 1 سے لے کر آج تک ویلڈ ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری اللہ کے ساتھ جو بغاوت ہے بحیثیت قوم, وہ بغاوت جو ہے اس کے ثمرات آج آپ کو واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں. اپنی اکانومی کے اندر بھی آ رہے ہیں, اپنے معاشرے کے اندر بھی آ رہے ہیں. یہ جو اس وقت بگاڑ ہے, چاہے وہ اکنامک ہے یا سوشل ہے, اس کے پیچھے جو بیس لائن ہے وہ تو وہ جنگ ہے جو ہم نے اللہ سے ڈکلیئر کی ہوئی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈکلیئر کی. لیکن میں صرف یہیں پہ ہی آپ کی بات کو تھوڑا سا روکوں گا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اللہ سے بغاوت ہے, تو بینگ اے لے مین میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ رمضان کا موسم ابھی مہینہ چل رہا ہے, گرمی کا بھی موسم ہے, لیکن مساجد کے اندر خوب عبادات چل رہی ہیں ماشاءاللہ, اور روزے بھی رکھے جا رہے ہیں. ابھی حج کا سیزن آئے گا تو خوب حج بھی کیا جائے گا. تو نام تو ہمارا اسلامی ملک ہے, تو کون سی بغاوت, مطلب اس کو تھوڑا سا ناظرین کے سامنے اس کو بھی تھوڑا سا کھول کے رکھنے کی ضرورت ہے. جی آپ نے بہت اچھی بات کی. اصل بھائی ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ انڈیویجول سطح پہ آپ کو ڈیفینیٹلی ایک مزاج قوم کا نظر آئے گا. ظاہر ہے ہم خود مسلمان ہیں, یہ ایک مسلمان ملک ہے, مزاج تو آپ کو وہی نظر آئے گا. لیکن جس چیز کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ جو انسٹیٹیوشنل ہائی جیکنگ پاکستان کی ہوئی ہے, وہ ہائی جیکنگ جو ہے وہ اصل میں ہمیں اس بغاوت پہ لے کے گئی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی ہے. اب وہ کیسے ہے, مطلب یہ ایک کیس ہے جو ہم نے پچھلی دفعہ بلڈ کیا تھا. اگر میں آپ کے سامنے اس کے جو براڈر پوائنٹس ہیں وہ رکھوں ٹو ریکیپ, تو دیکھیں ہماری سب سے پہلی جو بغاوت ہے وہ تو شروع ہوتی ہے ہمارے اپنے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ. آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی آبجیکٹو ریزولوشن میں سوورنٹی آف اللہ جو ہے وہ کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے, لیکن ہم نے اس کے نیچے کون سا قانون بنایا جو اللہ کو سپریم رکھ کے بنایا. ہم تو جو قانون بناتے ہیں وہ ضرورت کے تحت بناتے ہیں یا ویسٹرن آئیڈیالوجی کو اڈاپٹ کر کے بناتے ہیں. تو ایک تو آبجیکٹو ریزولوشن سے انحراف, یعنی کہ سوورنٹی آف اللہ جو اس میں اسٹیٹڈ ہے اس سے ہم نے بریچ کیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان کا اکنامک سسٹم از بیسڈ آن دا ویسٹرن اکنامک سسٹم یا کیپٹلسٹ سسٹم کے اوپر. ہم نے اس کے اوپر پچھلی دفعہ بات بھی کی تھی, بڑی تفصیلاً بات کی تھی. پھر آپ فائنینشیل سسٹم دیکھیں, جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہماری جو گناہوں کی جو میراث ہے وہ تو آتی ہے اس بینکنگ سسٹم سے جو سود اور ربا کے اوپر بیس کرتا ہے, اور ہم نے اس کو نہ صرف رائج کیا ہے بلکہ اس کو فروغ بھی دے رہے ہیں, اس کے لیے نئے قوانین بھی پاس کرتے ہیں اس کو گرو کرنے کے لیے, پروٹیکٹ کرنے کے لیے.
تو دیکھیں اللہ سے بغاوت تو ہے. اللہ نے تو خود کہا کہ جی یہ جو سود کا کام ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ ہے. تو ہم نے تو خود اس جنگ کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور لڑ کس سے رہے ہیں. تو یہ تو سول سرچنگ کی بات ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں یا ماضی میں کرتے کیا آئے ہیں جو آج ہی نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. صحیح. تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ دیکھیں سوشل سسٹم میں جو کانسیپٹ آف انلائٹنڈ ماڈرنزم ہے یا لبرلائزیشن کا کانسیپٹ ہے, یہ کانسیپٹ کہاں سے انٹروڈیوس ہوا ہے؟ ہماری سوسائٹی کا انہیرنٹ ماڈل تو نہیں ہے یہ تو انفیوز کیا گیا ہے سوشل ری انجینئرنگ پروگرام کے تحت جو پریڈومیننٹلی ہماری میڈیا کے تھرو ہمارے اوپر ڈپلوائے ہوا. 2001 کے بعد آپ کو پتا ہے کہ یہ کس آرگنائز طریقے سے کتنی فنڈنگ اس کے اوپر, یہ گورنمنٹ سائن کر کے آئی, یہ گورنمنٹ سائن کیا سوشل انجینئرنگ پروگرام. بالکل آپ دیکھیں کہ یہ تو مطلب آن دا ریکارڈ ہے کہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ $50 ملین کی گرانٹ دیتا تھا فار سپورٹ آف میڈیا اینڈ دیئر اون امیج بلڈنگ ان پاکستان. Oh my God. تو یہ جو حقیقتیں ہیں یہ تو ٹینجیبل ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. اور اب جب ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں اس کے اندر جو کرائمز ہیں جس لیول کے کرائمز ان کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ چیز ہمیں ضرور سمجھنی چاہیے کہ کہیں اللہ کے ساتھ بغاوت ہوئی ہے نا, جس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں. یہی ہماری فائنینشیل اور اکنامک سسٹم کے ساتھ بھی ہے. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں جوڈیشل سسٹم انگلش لا پہ بیس کرتا ہے. ہمارے جو کلوزسٹ ایلائی جس کا ہم رہے ہیں وہ یو ایس ہے جو کہ آپ کو پتا ہے چیمپئن ہے نیو ورلڈ آرڈر کا. ہماری جتنی بھی انفلوئنسنگ آرگنائزیشن جو ہمارے اوپر اپنی ول اسرٹ کرتی ہیں اس میں IMF ہے, ورلڈ بینک ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ جو گناہوں کی چارج شیٹ ہے وہ تو پوری کی پوری ہمارے اوپر اپلائی ہوتی ہے. اور آئی تھنک اٹس ٹائم کہ ہم ریکگنائز کریں کہ جی گناہ بھی ہوئے ہیں, غلطیاں بھی ہوئی ہیں, ان کو سمجھیں, ان سے توبہ کریں اور پھر کوشش کریں کہ اب ان کا ازالہ کریں اور اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو صحیح سمت کی طرف لے کے چلیں. تو جو پرابلمز ہیں پرابلمز کی ایک سطح تو یہ ہے جو کہ سب سے بڑی سطح ہے, ٹھیک ہے, کہ اللہ کے ساتھ بغاوت. اب ٹائم آیا ہے کہ اللہ کے ساتھ واپس دوستی کی جائے, اپنے آپ کو سبمٹ کیا جائے اور اس کی اطاعت میں آیا جائے. دوسرا جو ہے پرابلم وہ ہے جس کی اس وقت سارے میڈیا کے اندر معاشرے میں ڈسکشنز ہو رہی ہیں, وہ ہے کہ جو اکنامک مس مینجمنٹ ہے اور جو بیڈ گورننس ہے اور جو کرپشن ہے جو اس نظام کے اندر ہوئی ہے, اس کرپشن اور مس مینجمنٹ کو سامنے رکھنا ہے کہ ہوا کیا ہے اور اس کے بعد اس کا کریکٹیو ایکشن کیا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم فردر بلڈ کریں گے ان ڈیٹیل, کیونکہ یہی وہ سولوشنز ہیں جو کہ ہمیں پریکٹیکلی ابھی دینے ہیں اپنی گورنمنٹ اور اپنی لیڈرشپ کو, تاکہ قوم کو اور اس عوام کو اس کرائسس سے نکالا جائے, اور نکالا جائے صرف شارٹ ٹرم میں نہیں بلکہ لانگ ٹرم میں, تاکہ ایک استحکام آئے اور ہمارے پاس ایک کریکٹیو کورس آف ایکشن ہو کہ ہم نے قوم کو کس سمت لے کے جانا ہے. تو ہماری آج کی جو ایپیسوڈ ہے اور یہ جو اور آگے جو ایپیسوڈز آئیں گی اس میں جو سولوشن ہے وہ ہم نے ان چیزوں پہ بلڈ کرنا ہے, اللہ کی سپریمیسی پہ, اور یہ جو اسٹرکچرل پرابلمز ہیں پاکستان کی اکانومی میں ان کو ڈسکس کرنا ہے اور پھر سولوشن سامنے رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر ہم جو اصل اس وقت تھریٹ ہے اس کی بھی بات کریں گے آگے جا کے, جو کہ سب سے بڑی تھریٹ اس وقت پاکستان کی سوورنسی کے اوپر نظر آ رہی ہے, وہ انشاءاللہ ہم کور کریں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے پہلا پارٹ اس کا بیان کیا پرابلم کا, کہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت جو ہمارے اس وقت پرابلمز آ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. تو اب اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں جو پرابلمز ہمیں پیش آ رہی ہیں. پچھلی دفعہ بھی گفتگو آپ نے کی تھی کہ جو ٹریپ ہمارے گرد اب آ چکا ہے, تو اس ٹریپ کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لیں, یہ جو پرابلم ہے. جی بالکل. اسد بھائی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اوپر ایک آرگنائز ٹریپ سیٹ کیا گیا. اچھا اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اس ٹریپ میں پورے کا پورا آ بھی چکے ہیں اور بدقسمتی سے ہر گزرتے دن میں اپنے آپ کو اس ٹریپ میں اور زیادہ پھنسا رہے ہیں, یعنی کہ وی آر سنکنگ فردر اینڈ فردر ود ایوری پاسنگ ڈے. دیکھیں IMF نہ ہمارا دوست کبھی تھا, نہ ہے, نہ کبھی ہوگا. اس چیز پہ تو ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. ہم اس ٹریپ کو دیکھتے ہوئے بھی 22nd IMF ٹرانچ لینے جا رہے ہیں, یعنی کہ اس سے پہلے کوئی 21 دفعہ ہم IMF کا پروگرام آلریڈی اویل کر چکے ہیں. اب IMF ہمارے ساتھ کتنا سنسیئر ہے
اس کی میں آپ کو کچھ ایگزامپلس بھی کوٹ کرتا ہوں اور اس چیز کو بھی سامنے رکھتا ہوں کہ یہ جو 22nd پروگرام ہے، یعنی کہ ریپیٹڈلی IMF پروگرامز میں جو ہم جا رہے ہیں، تو ان پروگرامز میں اور اس پروگرام میں کچھ تھوڑا سا فرق ہے. اچھا، اب یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پولیٹیکل اکانومسٹ جو ایس اکبر زیدی صاحب ہیں، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹ از دا ورسٹ IMF پروگرام دیٹ پاکستان ہیز ایور سائنڈ. آل IMF پروگرامز آر بیڈ بٹ دس از دا ورسٹ. ٹھیک ہے، یہ زیدی صاحب کہہ رہے ہیں جو ایکسپرٹ ہیں اپنی فیلڈ کے، جو پولیٹیکل اکانومسٹ ہیں اور ایکسپرٹ ہے اور ایک بڑا نام ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ٹریپ ہے یا پرابلم کی ایک کوئی بنیاد ہے، وہ تو نظر آ رہی ہے اور لوگ بھی بات کر رہے ہیں، سینئر پولیٹیکل اکانومسٹ بھی. صرف یہ ہماری بات نہیں ہے، یعنی کہ یہ ایک جنرل کنسنسس تو اس کے اوپر بلڈ ہو رہا ہے کہ IMF کوئی بہتری کے لیے نہیں ہمارے ساتھ جو، یعنی یہ کوئی کانسپیریسی تھیوری نہیں ہے، یہ کوئی کنسپیریسی تھیوری نہیں. اب یہ وہ جو کہا جاتا تھا کہ بلا آ جائے گی آ جائے گی آ جائے گی، وہ لگتا ہے کہ آ گئی، وہ آ گئی. بالکل بالکل. اب دیکھیں کہ ہمارا فرض کیا بنتا ہے. دیکھیں، ایک چیز ہے جس کو عمومی طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بری ہے اور یہ نقصان دہ ہے، لیکن اس کی حقیقی تشخیص کرنا کہ اس کا نقصان کتنا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. تو پہلے تو ہم یہ بات رکھتے ہیں سامنے کہ یہ جو IMF پروگرام ہے، یہ IMF پروگرام کن شرائط سے آ رہا ہے یا ان کے ساتھ کیا شرائط جو ہے وہ جڑی ہوئی ہیں. اس کے اوپر پھر ہم بلڈ کریں گے کہ یہ کس طرح ہمارے لیے ایک ٹریپ ہے. تو اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑی سی ہم ان سمری کی ذرا سیویرٹی بھی زیادہ ہے. اوکے. اب ہم اگر تھوڑا سا سمری میں دیکھیں کہ یہ جو پروگرام ہے یہ بات کرتا ہے آپ کی ریفارمز کی 3 ایریاز میں. اور وہ 3 ایریاز کیا ہیں؟ ایک تو مانیٹری سائیڈ ہے آپ کی، ایک فسکل سائیڈ ہے اور ایک اسٹرکچرل ریفارمز. اچھا، اب ڈان میں ناصر جمال صاحب جو لکھتے ہیں، میں کچھ ان کو کوٹ ان کوٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ اس کو کیسے ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اس پروگرام کے ساتھ جو ہمیں شرائط ہماری اٹیچ کی گئی ہیں وہ کیا ہیں. تو وہ اس کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں. Implementation of these reforms entail a complete liberalization of the country's exchange rate regime and interest rate determination mechanism, significant tax hikes, a full fuel and energy cost recovery, subsidy and other government spending cuts, and so on to help address internal and external imbalances. تو اگر آپ کہیں کہ جی ان سمری، تو ناصر جمال صاحب نے ڈان میں بڑی خوبصورتی سے لکھا ہے کہ یہ شرائط جو ہیں، یہ کیا شرائط ہیں جن کے ساتھ یہ پروگرام ہم لینے جا رہے ہیں، یا 6 بلین کی ہم جو ایڈ یا سپورٹ لینے جا رہے ہیں. تو یہ موٹی موٹی انہوں نے ان سمری جو ہے وہ ہمارے سامنے شرائط رکھی ہیں. ٹھیک. اگر ہم آسان اصطلاح میں دیکھنا چاہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا وہی رہے ہیں جس طرح ہماری ساری میڈیا میں اس وقت بات ہو رہی ہے کہ آپ کی کرنسی جو ہے اس کو فری فلوٹ کریں، یعنی کہ کرنسی، یعنی کہ روپیہ انڈر پریشر آئے گا، یعنی کہ ڈالر کے ایوز روپیہ جو کمزور ہو رہا ہے اس کو فری فلوٹ کر دیں تاکہ اور کمزور ہو. ایک تو وہ بات ہوگی. دوسرا ہے کہ ٹیکس ریفارم کریں گے، یعنی کہ جو ٹیکسز ہیں ان کو قوم کے اوپر اور بڑھائیں گے. انٹرسٹ ریٹس کو بڑھا دیں گے. انٹرسٹ ریٹ جب حکومت بڑھائے گی تو اس کا افیکٹ جو ہوتا ہے وہ آل دا وے جاتا ہے ٹو انسٹیٹیوشنز یا پرائیویٹ سیکٹر، جس میں کاسٹ آف بوروئنگ بڑھ جاتی ہے. جب کاسٹ آف بوروئنگ بڑھے گی تو ظاہر ہے ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی بڑھے گا، وچ ول ریزلٹ ان سلو ڈاؤن. اچھا، اس کا ایک اور افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ سے اکانومی بھی سلو ہوتی ہے. جب اکانومی بھی سلو ہوگی اس کے بعد جو سبسڈیز ہیں، دیکھیں بہت ساری انڈسٹری کو حکومت پاکستان سبسڈی دیتی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ انڈیو کوئی فیوریٹزم ہے، اس لیے کہ اس انڈسٹری کو گلوبل مارکیٹ میں کمپیٹیٹو کرنا ہے. دیکھیں ہمارے ملک میں انرجی مہنگی ہے، ہمارے پڑوسی ملک میں انرجی سستی ہو سکتی ہے، ہم بھی کاٹن پروڈیوس کرتے ہیں، وہ بھی کاٹن پروڈیوس کرتے ہیں، لیکن کاسٹ آف ان پٹ اگر مہنگی ہوگی تو ہماری جو اینڈ پروڈکٹ جو کہ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے بکنی ہے، لیٹس سے کہ برطانیہ میں ہماری پروڈکٹ بکنی ہے، تو ہماری کاسٹ اس کو پروڈیوس کرنے کی اپنے پڑوسی کی نسبت زیادہ ہوگی. تو حکومت ایکسپورٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ان جگہوں پہ ان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دینا چاہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سبسڈیز دیتے ہیں. اسی طرح کچھ ڈائریکٹ ہوتی ہیں، کچھ انڈائریکٹ سبسڈیز ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو کٹ کریں گے تو آپ کی گروتھ جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہوگی.
اچھا یہ گروتھ سلو ڈاؤن امپیکٹ کیا آتا ہے کہ آپ کی جاب لاسز بڑھیں گی اور آپ کی سوسائٹی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اپنے جو سوشل کی طرف فردر جاتا جائے گا. جو میڈیم کلاس ہے یا میڈیوکر کلاس جسے کہتے ہیں کہ وہ بھی لوور کلاس کے لیول تک پہنچ جائے گی. جی بالکل. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو شرائط IMF پروگرام کے ساتھ اٹیچڈ ہے وہ شرائط جو ہیں وہ ہمیں جس سمت میں لے کے جا رہی ہیں, اور جی ہم آگے اور تفصیلاً بھی بات کریں گے, جس طرف لے کے جانا چاہ رہی ہیں وہ یہ ہم نے ابھی سمری میں ان کی بات کی. تو یہ جو لون ہے صرف بات یہ نہیں کہ ہم لون لے رہے ہیں, لون تو ہم پہلے بھی لیتے رہے ہیں, لیکن اس دفعہ شرائط اتنی سخت ہیں اور اس کی ہم تھوڑی سی آگے بات بھی کرتے ہیں کہ وہ اتنی سخت ہیں کہ اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہوگا وہ ظاہر اکانومی کے لیے کوئی مثبت تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بڑی obvious سی چیز جو نظر آ رہی ہے. تو یہ ہے بات ساری. اسد بھائی فیس ویلیو پہ یہ جو جتنی بھی ہم نے بات کی ہے نا, اس میں ایک شعوری اور ایک پڑھے لکھے انسان کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ IMF کا جو ماڈل سٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ IMF ہمیں آ کے کہہ رہی ہے کہ جی آپ کی اپنے کام میں مس مینجمنٹ ہے, آپ کے اپنے آپریشنز ٹھیک نہیں ہیں, بالکل آپ کے اپنے اخراجات زیادہ ہیں, آمدن کم ہے, رائٹ, آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ کمزور ہیں, آپ نے کہاں سے انکم لینی ہے کہاں سے نہیں لینی ہے, کہاں پہ فضول خرچی ہو رہی ہے, آپ اس کو ڈسپلن کریں. اس کو فسکل ڈسپلن کہتے ہیں, رائٹ. تو سوال یہ ہے کہ مانیٹری اور فسکل جو پروڈنس ہے اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے. اعتراض ہمیں کیا ہے کہ یہ جو بہتری کا راستہ اختیار کرنا ہے یہ ہم نے ضروری IMF کی تلوار کے نیچے کرنا ہے. دس از دا پوائنٹ. دس از دا پوائنٹ. یہ کیوں ایک کمپلشن ہے کہ ہم IMF کی ہیمر کے نیچے ہی اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے, ورنہ ہمارے اندر یہ قابلیت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں. خود صحیح نہیں ہو سکتے, وہ ہنٹر لے کے آ رہے ہیں اور ہنٹر مار کے سیدھا کریں گے. بالکل. اب میں آپ کو ہارورڈ کے اکانومسٹ ہیں بینجامن فریڈمن, ان کی ایک کوٹیشن سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ وی کین ناٹ ریلائبلی نو ویدر دا کانسیکوینس آف دا IMF's policies were worse than whatever the alternate would have been. یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی اور راستہ IMF کی پالیسیز اختیار کرنے سے شاید بہتر. اچھا. اور یہ ایک ہارورڈ کا اکانومسٹ کہہ رہا ہے جو کہ ورلڈ ریناؤنڈ نام ہے, جو کہ ان اداروں کے obviously بہت کلوز بھی ہیں اور آپ کہہ لیں کہ سمپیتھیٹک بھی ہوں گے. لیکن یہ ہمارے پوری منسٹریز بنی ہوئی ہیں, سارا کچھ ہے, ان کو نظر نہیں آ رہا یہ جو کرنے جا رہے ہیں. یہی ہمارا یہ خودکشی, ایک سوئسائڈ ہے جو کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بالکل. تو مطلب یہ حیرت اس کے اوپر مجھے تو آپ کی بات سن کے ہو رہی. جی دیکھیں, اور یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی واحد انڈیویجول ہے. انڈیویجول تو پھر بھی بات کی بات ہے. اس وقت بہت ممالک ہیں جو کہ ان پروٹیسٹ ہیں کہ IMF جب ہمارے ملک میں ایک پروگرام لے کے آتا ہے اور وہ جب پروگرام لاتا ہے تو اس کے اہداف کیا ہوتے ہیں, اور جب وہ جاتا ہے تو ہماری اکانومی کس جگہ پہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے. اچھا, ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 22nd پروگرام ہے نا IMF کا, اس سے پہلے 21 پروگرامز لے چکے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ بہت پروفیشنل, بہت پریکٹیکل اور بڑے سنسیئر انسٹیٹیوشنز ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے 21 دفعہ جب یہ پروگرام چل چکا ہے تو اس کی کیا بہتری آئی پاکستان میں؟ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ایک اکنامک ڈیزاسٹر کرائسس کے اوپر کھڑے ہوئے, تو اگر کچھ رمق تھی بہتری آنے کی تو وہ اس سے پہلے آ جانی چاہیے تھی. ہم آج یہاں کیوں پہنچے ہیں؟ 21 پروگرامز آف IMF, اس کے بعد ورلڈ بینک کے پروگرامز, اس کے بعد ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پروگرامز, پھر اس کے بعد پیرس کلب کے پروگرامز. مطلب وہ کون سا ایسا بڑا ڈونر ہے جس کو ہم نے نہیں اپروچ کیا ہوا, لیکن فائدہ کیا ہوا؟ تو بہرحال جو چیز ہم کہنا چاہ رہے ہیں جی وہ یہی ہے کہ مسئلہ تو ہے. ٹھیک. تو IMF اور بھی کچھ ملکوں کے پاس گیا دنیا میں, ان کی کیا تھوڑی سی آپ بتانا چاہیں گے ناظرین کو؟ بالکل. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے اسد بھائی. یہ ڈیفینیٹلی بہت ملکوں کے پاس بھی گئے ہیں کیونکہ IMF کے چارٹر کے اوپر یا پینل کے اوپر تو بہت کم کنٹریز ہیں. اف آئی ریمبر کریکٹلی میرے خیال میں کوئی 147 کنٹریز آف دا ورلڈ, تو تقریباً پوری دنیا ہی IMF کے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پینل کے اوپر موجود ہے. بات یہ ہے کہ جو چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ کیونکہ یہ اتنا بڑا ادارہ ہے اور دنیا کے سارے ممالک اس کے پینل کے اوپر ہوتے ہیں,
تو انہوں نے کچھ اپنے سیٹ پیٹرنز بنائے ہوئے. یہ جو ہے نا یہ اس مائنڈ سیٹ پہ کام کرتے ہیں کہ جی ون سائز فٹس آل، یعنی کہ ایک پیکج بنا دو یا ایک طریقہ کار بنا دو یا طریقہ واردات میں تو وہ بنا دو، اور اس کے بعد اس کو جہاں جہاں پہ بھی اس کے ملتے جلتے حالات ہیں اس کے اوپر فٹ کر دو. رائٹ. اور یہی جو پیکج EFF کا جو ہمارے اوپر ابھی انہوں نے اپلائی کیا ہے، یہ اس سے پہلے اور ممالک پہ بھی کر چکے ہیں. تو میں کچھ تھوڑا سا نا آپ کے سامنے اس کنسرن کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے کچھ مثالیں رکھتا ہوں. IMF کا یہ پروگرام ایجپٹ میں 2016 میں EFF کا انہوں نے انٹروڈیوس کیا. رائٹ. اور 12 بلین کی فیسلٹی، جس طرح ہمیں 6 بلین کی فیسلٹی دے رہے ہیں، تو ان کو 12 بلین کی جو فیسلٹی ہے وہ آفر کی. ٹھیک ہے. اس آفر کرنے کے پہلے سال میں اس اکانومی کی کیا پوزیشن تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایجپٹ کی جو انفلیشن تھی اٹ روز ٹو 33%. کرنسی لاسٹ 50% آف دا ویلیو. یہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کرنسی فری فلوٹ کریں، اس کے بعد یہی کرنا ہے اور اس کے بعد یہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم 30-35% شک کے اوپر بات نہیں کرتے، لیکن ہم تو حقیقت کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ایجپٹ میں کنسپیریسی تھیوری نہیں ہے، یہ کوئی کنسپیریسی نہیں ہے. ایجپٹ میں EFF پروگرام اسی IMF نے انٹروڈیوس کیا، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان کے وہ نگران جو ایجپٹ کے پروگرام پہ تھے وہ اس وقت ہمارے بھی گورنر اسٹیٹ بینک ہے. ان کو بنا کے بھیج دیا گیا. اب بندہ بھی چینج نہیں کیا، یعنی اتنا بندہ بھی چینج نہیں کیا. وہی ریپرزنٹیشن، وہی صاحب جنہوں نے یہ پروگرام ایجپٹ میں ڈپلوائے کیا ہے، اب ہمارے وہ گورنر اسٹیٹ بینک ہے. تو بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کافی تجربے کے ساتھ ہمارے پاس آئے ہیں. تو انشاءاللہ امید تو یہی کرنی چاہیے کہ شاید کوئی بہتری آئے. لیکن بہرحال ایجپٹ کے ساتھ کیا کیا یا انہوں نے کیا کیا یا IMF نے کیا کیا، وہ یہ ہے کہ انفلیشن 33%، کرنسی ڈی ویلیویشن 50%. اچھا، اس میں جو غربت ہے اور ان امپلائمنٹ ہے، جیسے ہم نے پہلے بات کی، وہ ڈرامیٹکلی انکریز ہوئی، جس کی وجہ سے a good size of the society went below poverty line. تو یہ ایک ایجپٹ کی ہم نے مثال رکھی. اچھا، اسی طرح 2018 میں ارجنٹینا میں 57 بلین کی لون فیسلٹی IMF نے دی. کچھ تھوڑا سا اس کے بھی نمبرز دیکھتے ہیں. ٹھیک. ارجنٹینا میں انفلیشن بہت بڑا ان کو لون دیا، کافی بڑا لون جی، کیونکہ ظاہر اکانومی کا سائز بھی بڑا ہے، ساؤتھ امریکہ کی ون آف دا لارجسٹ اکانومیز میں سے آتا ہے. تو ارجنٹینا میں کا جو لون فیسلٹی تھی اس کے بعد، اور 2018 میں ہے تو یہ تو ابھی ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے، اس وقت جو ارجنٹینا میں انفلیشن کا ریٹ ہے وہ 55% ہے. آپ سوچیں کہ ہمارے ملک میں ہم ابھی 8 سے 9% کی بینڈ میں آپریٹ کر رہے ہیں. ہم نے پچھلی دفعہ انفلیشن کی فگرز بھی دیکھی تھی. تو اس وقت چیخو پکار ہو رہی ہے. بالکل. تو 8 to 9% versus 55% انفلیشن ان ارجنٹینا، 33% انفلیشن ان ایجپٹ. تو ابھی بھی ٹائم ہے کہ کچھ سوچ سمجھ لیں، شاید بچت ہو جائے، کیونکہ جو آگے ہونے جا رہا ہے وہ یہ مثالیں ہیں، ہماری سوچ نہیں ہے، یہ حقیقت کی مثالیں ہیں جو کہ کوئی بھی جا کے انویسٹیگیٹ کرے تو اس کو پتہ چل جائیں گے. اچھا جی، انٹرسٹ ریٹس ارجنٹینا کے کہاں گئے؟ 62.5%. پاکستان کا ابھی ریسنٹلی جو لاسٹ اسٹیٹ بینک کی جو مانیٹری پالیسی آئی ہے اس میں 150 بیسس پوائنٹ یعنی 1.5% انٹرسٹ ریٹ بڑھایا ہے، اور اس وقت ہمارے انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ 12.25% میں ہیں. ارجنٹینا 62.5%. سیم ماڈل، ون ماڈل فٹس آل. وہی IMF وہی ماڈل اب پاکستان کے اوپر آیا، جس کی وجہ سے ہم اس کو اتنی بڑی تھریٹ کنسیڈر کر رہے ہیں. اچھا جی، ارجنٹینا کی کرنسی اگین لاسٹ 50% آف دا ویلیو. ٹھیک ہے جی. اوور 30% آف دا پاپولیشن واز پشڈ بلو پاورٹی لائن. یہ ایک سال کے اندر ہوا، ایک سال کے اندر. ہم جب کہتے ہیں نا کہ یہ خطرناک ہے تو ایسے ہی نہیں کہتے، یہ جو ہو رہا ہے یہ باقی ملکوں کے ساتھ ہوا ہے. اچھا، اس کے بعد مثالیں اور بھی بہت ہیں. گریس کی مثال بھی ہے، آئس لینڈ کی مثال بھی ہے. ابھی تو سب سے جو زیادہ آپ جس کے بارے میں خبریں سنتے ہیں وہ وینیزویلا کی ہے، جہاں پہ اب آلموسٹ ایک سول وار کا ماحول بلڈ ہوا ہے. اور ان سب کے پیچھے آپ کو کہیں نہ کہیں اکنامکس یا انٹرنیشنل ڈونرز یا پھر جو ورلڈ آرگنائزیشنز ہیں یا جو دنیا کی طاقتیں ہیں ان کا کوئی نہ کوئی انفلوئنس آپ کو نظر آئے گا. تو
یہ چند مثالیں جیسے آپ نے پوچھا تھا. اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ریسنٹلی شاید آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی, وکی لیکس, انہوں نے ایک بہت بڑی خبر دی ہے اور وہ امریکہ کے حوالے سے ہے, اور یہ جو IMF کا انہوں نے ذکر کیا ہے اس کا تھوڑا سا آپ ناظرین کو اگر بتانا چاہیں. جی بالکل. اسد بھائی دیکھیں, ہم نے یہ جو اوپر ابھی ایگزامپلز دیکھی ہیں, اس ایگزامپل سے ایک چیز تو کلیئر ہوتی ہے کہ یہ جو IMF پیکج ہے یہ صرف ٹریپ ہی نہیں ہے, یہ دس از ایکویلنٹ ٹو سائننگ اے ڈیتھ وارنٹ. مطلب یہ اتنا سیریس ہے ہمارے لیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم بھی اور ہماری گورنمنٹ بھی اور ہمارے حکمران بھی اس کی گریوٹی کو سمجھیں, اس کو لائٹ مت لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آگے جو سیناریو بلڈ ہونے جا رہا ہے وہ شاید ایجپٹ یا ارجنٹینا کے لیے اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا پاکستان کے لیے. پاکستان کی دیکھیں ایک یونیک جیو پولیٹیکل پوزیشن ہے, ہمارے سرکمسٹانسز ڈفرنٹ ہیں. ہمارے اوپر جو اس وقت تھریٹس ہیں وہ کہیں زیادہ سیویئر ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز آف دا ورلڈ, رائٹ. اب دیکھیں یہ جو ٹیکسیشن اور ان امپلائمنٹ اور جو غربت کا ایک سیلاب آنے جا رہا ہے, اس سے ایک چیز تو کنفرم ہوتی ہے کہ آپ کی اکانومی کو یہ ویک اور ویک تک کرنے کے اوپر اس وقت چل رہے ہیں. اچھا, جب ایک اکانومی ویک ہو جاتی ہے انٹرنلی تو وہ سسپٹیبل ہوتی ہے, یعنی کہ اس کے اوپر فردر شاکس یا خطرات کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ کہیں زیادہ ہوتا ہے. صحیح. یعنی ایک تھریٹ ہے, ایک ملک ہے جو معاشی طور پہ مستحکم ہے, رائٹ. اس کے اوپر جب ایک ایکسٹرنل تھریٹ یا ایک کوئی شاک آتا ہے تو اس کو اس کے برداشت کرنے کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. لیکن اگر ایک پلان کے تحت ایک ملک اور ایک اکانومی کو ویک کیا جائے اور اس طرح ویک کیا جائے کہ وہ اپنی سب سے کمزور سطح پہ ہو, تو پھر کوئی ایکسٹرنل شاک ہوئے گا تو اس سے اس کے لڑنے کی کیا کیپیسٹی ہوگی. یہ ایسے ہی ہے کہ ہم نے جس طرح پہلے اگزامپل لی تھی کہ یہ کینسر کا مرض ہے. کینسر کے مرض کے لیے جو کیمو تھراپی کی جاتی ہے اس میں بیسکلی یو انجیکٹ اے پوائزن ان دا باڈی. تو ہماری باڈی میں جو ہمارا اس وقت اکنامک کرائسس ہے اس کو جواز بنا کے, اور یہ میں دیکھیں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں, اکنامک کرائسس اتنا بڑا نہیں ہے نہ ہی اتنا مشکل ہے اس کو اوور کم کرنا کہ آپ $6 بلین وچ از پینٹس کہ ایورز اپنی خود مختاری, ساورنٹی, انڈیپینڈنس اینڈ ریسپیکٹ سارا قربان کر رہے ہیں. ضیالت نے بھی کہا تھا کہ وی ڈونٹ وانٹ پینٹس. ایگزیکٹلی. مطلب ہم تو کہتے ہیں کہ وی ڈو ناٹ نیڈ اینی کائنڈ آف نٹس فرام یو, ٹھیک ہے نا, ہماری ضرورت ہی نہیں ہے, آپ پلیز ہماری جان بخش دیں. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ آپ دیکھیں طریقہ واردات کیا ہے اور اس کے بعد اگلا راؤنڈ کیا ہونے جا رہا ہے. جس وقت یہ آپ کو اپنی ویکسٹ پوائنٹ پہ لے آئیں گے, جس طرح ارجنٹینا میں ہوا اور ایجپٹ میں ہوا کہ اکنامکلی آپ جب بالکل ویک ہوں گے تو پھر ہمارے تھریٹس کیا ہیں. دیکھیں اس پوائنٹ پہ اگر انہوں نے ایران کی طرح ہمارے اوپر سینکشنز لگائیں تو آپ کی جو رہی صحیح کیپیسٹیز ہیں وہ بھی نیوٹرلائز ہو جائیں گے. بلاکیڈز لگا دیے. دیکھیں امریکن بحری بیڑا جو ہے وہ عربین گلف یا پرشین گلف کے باہر کھڑا ہوا ہے, رائٹ. وہ ادھر تو کھڑا ہوا ہے لیکن وہ آپ کے منہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے, رائٹ. تو اگر وہ آپ کے ساتھ بلاکیڈ لگانا چاہیں یا کپل وتھ سینکشنز لگانا چاہیں تو فریجائل اکانومی کے پاس تو کوئی کیپیسٹی نہیں رہے گی, رائٹ, کہ اس کو سسٹین کر سکیں. نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ اگر دیکھیں انٹرنلی یا ڈائریکٹ ایکسٹرنلی کچھ بھی نہ ہو, مڈل ایسٹ کے اندر ایک وار سیناریو بلڈ ہو جائے جس کی وجہ سے گلوبل آئل کرائسس کریٹ ہو جائے اور آئل جو ہے وہ $200-300 اے بیرل چلا جائے, تو ایک ویک اکانومی کیسے سسٹین کر سکے گی اس شاک کو. پھر اس کے بعد پاکستان کا جو ماحول ہے, پاکستان کے اندر ایک نئی ویو آف ٹیررزم نظر آ رہی ہے بلڈ ہوتی ہوئی. اس ٹیررزم کے ساتھ اگر انٹرنل ایجیٹیشن بھی شروع ہو جائے, پولیٹیکل موومنٹس بھی شروع ہو جائیں, سر ان امپلائمنٹ ہوگی تو سول ریورٹس تو ہو سکتے ہیں. یہ تو ایگزیکٹلی آپ کے دشمن کو پورا وہ مٹیریل ملے گا جس کو وہ ایکسپلائٹ کر سکتا ہے آپ کے ملک کو انٹرنلی ڈی اسٹیبلائز کرنے میں, اگر ہم اس پوزیشن پہ پہنچ جائیں. یہاں سمجھ یہ نہیں آ رہا نا کہ اس وقت جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں, جو لوگ محافظ بھی ہیں اس وقت ملک و قوم کے, کیا ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے
کہ پاکستان کی کیا ایگزسٹنس رہ جائے گی جب آپ اس پوزیشن میں چلے جائیں گے؟ بالکل، دیکھیں ہمارا یہی تو مقصد ہے. آپ نیوکلیر پاور ہیں جی ٹھیک ہے، اور جب آپ کے پاس گاڑی میں پیٹرول ڈالنے کے پیسے ہی نہیں ہوں گے تو آپ کیسے اس کو یوٹیلائز کریں گے؟ سب سے افسوسناک بات اسد بھائی یہی ہے، اللہ نے ہمیں جس گریس اور جس اسٹرانگ پوزیشن پہ رکھا ہوا ہے، جو ریسورسز دی ہیں، جو کیپیسٹیز دی ہیں، ان کو ایک طرف رکھیں، اور اس وقت ہمارا جو بہیویئر ہے ٹورڈز IMF 6 بلین اینڈ ایکسپٹنگ دوز ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، وہ اتنا شرمناک ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ اتنا تگڑا مضبوط آدمی اور وہ جا کے بھیک مانگ رہے. کل کو ہم جا کے کہہ دیں گے کہ یہ قائد اعظم کو بھی غلط خیال آ گیا تھا، پاکستان بننا ہی نہیں چاہیے تھا. جس طرح انڈیا کے اتنے سارے صوبے ہیں، ایک صوبہ پاکستان بھی بن جائے. مودی صاحب ویسے ہی الیکشن جیت گئے تو امریکہ کا بھی مقصد یہی ہے، افغانستان بھی یہی چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سب میں سے ہو کے رہے. تو بس انڈیا کا ایک صوبہ بن کے پھر رہے بجائے اس کے کہ اتنی بڑی اکانومی لے کے بار بار IMF میں جائیں. تو یہ تو صورتحال اس طرف جاتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. خدا نہ خیر. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بات تو یہ ہے کہ اگر IMF کی پوائزن پل لے کے ہی ادھر جانا ہے تو پھر پہلے ہی چلے جائیں، پھر ویٹ کس بات کا کر رہے ہیں. اور ہمارا مقصد بھی تو یہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی تھریٹ جو بہت پاسبل ہے کہ آپ کے اوپر آ سکتی ہے، جو کہ مدر آف آل تھریٹس ہے، وہ تو وار ود انڈیا ہے. آپ کی اکانومی کو سسٹمیٹکلی ویک، دیکھیں ہم جو اکنامکس دا نیو وار فرنٹ ہے، ہم نے یہ نام کیوں رکھا؟ کیونکہ اب یہ ایک فائنینشیل کرائسس کے ڈومین سے نکل کے یہ ایک وار سیناریو میں چیز کھڑی ہو گئی ہے، رائٹ؟ تو ابھی جو کچھ عرصہ پہلے جو پاکستان انڈیا کانفلکٹ کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ نے دیکھی، سسٹمیٹکلی اگر آپ کی اکانومی کو ویک کیا جائے جس طرح 10 سال سے ہو رہا ہے، 2008 سے ہم نے جو پکچر بلڈ کی ہے، دیکھیں کوئی تو کام ہوا ہے نا کہ آج ہم اکنامک کرائسس پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہم صرف یہ نیگلیجنس کے اوپر نہیں رکھ سکتے، ہم صرف یہ مس مینجمنٹ پہ نہیں رکھ سکتے، آج ایک ایکسٹریم پوزیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو ہمارا جو کیس ہے وہ تو بالکل کلیئر ہے کہ یہ ایک آرگنائزڈ کرائم ہوا ہے، ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. اچھا اب تو سبق سیکھ لیں، لیکن ابھی بھی ہم اس ٹریپ میں فردر سنک ہو رہے ہیں. یہ اگر بیل آؤٹ پیکج لیا، اور ہمارا یہ بڑا اسٹرانگ پوزیشن ہے کہ کسی صورت بھی IMF کا بیل آؤٹ پیکج نہیں لیں. وی شوڈ ناٹ گو ٹو دا IMF پروگرام، وی شوڈ بائیکاٹ اٹ، رائٹ؟ اس پروگرام سے اپنے آپ کی جان چھڑائیں، کیونکہ اگر گئے اور یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز مان لی اسی طرح سے جیسے یہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، تو دے ول برنگ اس ٹو اے ویری ویک پوزیشن. ہمیں بالکل کمزور کرنے کے بعد یہ واک اوور دے دیں گے ہمارے دشمنان کو، یا جو بھی تھریٹس ہیں جو کہ سامنے ہیں، جس میں انڈیا از دا لارجسٹ آف دا لارجسٹ. ہم وار نہیں سسٹین کر سکیں گے، کیپیسٹی نہیں ہوگی ہمارے پاس، پھر ہم شرائط مانیں گے، پھر ہم سبڈیو ہوں گے اور وہی غلامی. اور وہاں پہ دیکھیں چیزیں کتنی تیزی سے ہو رہی ہیں. ہمارے یہاں پہ ہم سوتے رہے، خیر بہت عرصے سے سو رہے ہیں، ابھی بھی سو رہے ہیں. وہاں چیزیں کتنی تیزی سے ہو رہی ہیں. تو یہ آپ ویکی لیکس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہیں گے؟ جی بالکل. آصف بھائی، ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ان اداروں کی سائز اینڈ مطلب شائن اینڈ دا اسپارکل جو کہتے ہیں نا کہ ان کی انسٹیٹیوشنل جو سوفسٹیکیشن ہے اس کو دیکھ کے امپریس ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ پاسبل نہیں، رائٹ؟ یہ کسی انڈیویجول کی بات ہو سکتی ہے، ہماری بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک گمان اور اسپیکولیشن کی ڈومین میں ہے. ہاؤ کین IMF، ورلڈ بینک، یونائٹڈ نیشنز جیسے بڑے ادارے بی کنسپائرنگ؟ مطلب آپ کہتے ہیں کہ یہ ہائی مورل گراؤنڈ والے ادارے ورلڈ وار 2 کے بعد بنے تھے. میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنا چاہتا ہوں. آج سے 2-3 سال پہلے جب ہم بات کرتے تھے، ہم نے ایک سود کی مہم چلائی، اس میں ہم نے یہ چیزیں کھول کے رکھی. تقریباً 3 سال پہلے کی بات ہے. تو کنونشن سینٹر میں جس کے اوپر ہم نے بڑی ڈیٹیلڈ اس کے اوپر کی، اور اس وقت لوگ حیران ہوتے تھے، اور یہ ہمیں عموماً سننے کو ملا کہ کنسپیریسی تھیوری، رائٹ؟ اچھا آج ہم بات کرتے ہیں وکی لیکس کے ان ڈاکیومنٹس کی جو کہ ہماری ان ساری باتوں کو اب سپورٹ کرتا ہے اور اس کو پروف کرتا ہے. دیکھیں وکی لیکس کے جو ڈاکیومنٹس ہیں، آپ کو پتا ہے کہ جولین اسانج جو اس کا اونر ہے، جس نے بہت کام کیا، ہی از اے سیلیبریٹی اگر آپ دیکھا جائے دنیا میں. تو وکی لیکس نے ایک ڈاکیومنٹ ہے جو کہ US آرمی اسپیشل آپریشنز انکنونشنل وارفیئر کا فیلڈ مینول ہے، مینول نمبر 3/05.130. انہوں نے یہ مینول جو ہے یہ جس طرح وکی لیکس کا ہے کہ وہ ہیک کرتے ہیں گورنمنٹ سائٹس کو، اور وہاں سے انہوں نے یہ مینول ڈاؤن لوڈ کر لیا. اچھا یہ مینول جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا. اب اس مینول کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت سارے جو حقائق ہیں وہ فاش ہوتے ہیں، رائٹ؟
اچھا اب یہ مینول بنیادی طور پہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ایکسپوز کر رہا ہے یو ایس ملٹریز یوز آف آئی ایم ایف اینڈ ورلڈ بینک ایز انکنوینشنل ویپنس. اچھا اب میں آپ کو وٹنی ویب جو کہ ایک انٹرنیشنل کورسپونڈنٹ ہے, میں ان کی آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ پڑھ کے سناتا ہوں, ٹھیک ہے, جو بتائے گا کہ یہ وکی لیکس کیا کہہ رہا ہے ان آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے بارے میں. یہ پڑھتے ہیں ہم ذرا. دس یو ایس کو مینول, یعنی کہ کو کرنے کا جو مینول ہے, ریسنٹلی ہائی لائٹڈ بائی وکی لیکس serves as a reminder that the so-called independence of such financial institutions as IMF and World Bank is an illusion, and that they are among the many financial weapons regularly used by the US government to bend countries to its will. Its will. اپنی مرضی اور اپنی منمانیت کرانے کی خاطر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو یو ایس گورنمنٹ ایز اے ٹول اینڈ اے ویپن یوز کرتی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اسد جعفری نہیں کہہ رہا. وکی لیکس نے یو ایس آرمی کی اسپیشل آپس کا مینول ڈاؤن لوڈ کر کے ایکسپوز کیا ہے. مینول کہہ رہا ہے کہ ہم ایز یو ایس ملٹری آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو یوز کرتے ہیں اپنی پولیٹیکل ول کو اسرٹ کرنے کے لیے ملکوں کے اوپر. تو جو ہم باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں کوئی ہوا میں نہیں, وہ سارے فیکٹس ہیں. اچھا اس بات کو صرف وکی لیکس کا یہ ڈاکومنٹ ہی نہیں پروف کر رہا. آپ کنفیشنز آف اکنامک ہٹ مین جان پرکنز کی جو کتاب ہے, جس کا ہم بہت زیادہ تذکرہ کرتے ہیں, جس کو ہم انشاءاللہ آگے جا کے بہت ڈیٹیل میں ڈیکوڈ بھی کریں گے, وہ پوری کتاب اس چیز کو ایکسپوز کر رہی ہے کہ یو ایس ملٹری اینڈ ایسوسیٹڈ جو ان کے ادارے اور بھی ہیں, جس میں سی آئی اے اور باقی ادارے ہیں, یہ اکنامکس کو ایز اے وارفیئر ٹول یوز کرتے ہیں. اور ایک نہیں درجنوں ملکوں کی میں نے ایگزامپلس دی ہیں, انشاءاللہ اس میں بات کریں گے. ایک اور کتاب کا میں آپ کو ریفرنس دینا چاہوں گا, اس کا نام ہے ٹریجریز وار, دا انلیشنگ آف نیو ایرا آف فائنینشیل وارفیئر. یہ جوان زیرائٹ کی کتاب ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ بھی اسی بارے میں بات کر رہی ہے کہ یو ایس ٹریجری یعنی کہ امریکہ کا جہاں پہ معاشیات کا یعنی کہ جو خزانہ جہاں پہ ہے, اس کے اندر کس طرح ایک آرگنائز طریقے سے اس کو ایز اے ویپن, فائنینشیل ویپن کی طرح یوز کیا جائے. تو یہ صرف ہم باتیں نہیں کر رہے, یہ دنیا اب جو ہے بہت اویئر ہے. دنیا اب یہ کھول کھول کی چیزیں سامنے لا رہی ہیں. ڈائلیما کیا ہے اور افسوس یہ ہے کہ ہماری آنکھیں ابھی تک بند ہیں, ہم اس چیز کو ریئلائز نہیں کر رہے. اور ہم چاہتے ہیں یہ کہ ہم اس ڈائریکشن کو سامنے رکھیں اپنی حکومت کے لیے, اپنی لیڈرشپ کے لیے, اپنی عوام کے لیے, کہ خدایا ابھی بھی ٹائم ہے. آپ سمجھیں, اس تھریٹ کو سمجھیں. 8 سال سے ایک آرگنائزڈ وار فرنٹ کھلا ہوا ہے آپ کے اوپر اکنامکس کا, اس کو ریکگنائز کریں. اس وقت جس ٹریپ میں آپ جا رہے ہیں آئی ایم ایف بیل آؤٹ کا, اس کو ریکگنائز کریں اور اپنے آپ کو ادھر نہ پہنچائیں کہ خدا نہ خواستہ ہماری سوورنٹی ہی جاتی ہے. تو یہ وہ پورا کیس ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, ہم سولوشنز کی بہت ڈیٹیل میں بات کرنے جا رہے ہیں. ہم صرف تھیوریٹیکل بات نہیں کریں گے, ہم پریکٹیکل ایگزامپلز بھی دینے جا رہے ہیں کہ کس طرح اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے. لیکن ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ جس طرح ہم نے ایجپٹ اور ارجنٹینا کی بات کی کہ وہ کس طرح پھنسے اس ٹریپ میں, اسی طرح اور بھی مثالیں ہیں جو کہ آئی ایم ایف کو ریجیکٹ کر کے اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے گئے. اور آپ حیران ہوں گے, جی بالکل, آپ حیران ہوں گے کہ اس میں ایک بڑی لیڈنگ ایگزامپل انڈیا کی ہے. اچھا, اس کے بعد ملیشیا کی ہے. آپ دیکھیں, ملیشیا سے ہم نے کہا جا کے کہ جی ہم سیکھنا چاہتے ہیں آپ کے اکنامک پلان سے, اور انہوں نے پہلی بات یہ کہ کہا کہ آئی ایم ایف کے پاس مت جائیں. لیکن ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ نہیں, ہم نے بات سنی. اب یہ ہے کہ یہ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ اگر ہم سنسیئر ہیں اپنے ساتھ اور اپنے ملک کے ساتھ, تو ہم اس کو ایک سیریس نوٹ کے اوپر کنسیڈر ضرور کریں. یہ ہماری جو ایپیسوڈ ہے اس کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, اور اس میں جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہے اس میں ہم سولوشنز کے اوپر بات کریں گے. ناظرین, کیوان صاحب نے جو آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں, بینگ این اکنامک ایکسپرٹ, یہ واقعی ایک وار سچویشن ہے اور یہ بہت بڑا کرائسس ہے. اور اس وقت ہم آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر اس کیمپین کو ٹیگ کریں, اس کیمپین کو لے کے چلیں آگے, اس وائس کو بڑھائیں
کہ پاکستان کو IMF کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں IMF کا بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ وقت ہے کہ ہم اس وقت فیصلہ کریں کہ ہم نے عزت کی زندگی گزارنی ہے یا ہم نے ہمیشہ غلامی رہنا. یہ میرے خیال ہے آج کا جو ہے یہ جو ایپیسوڈ ہے اس کا کنکلوژن ہونا چاہیے. اور اس میں ایک بلکہ وہ اقبال کا ایک شعر اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ اس کو کنکلوڈ کریں کہ وہ کہتا ہے کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہے تو, مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں. یعنی یہ ہماری اپنی چوائس رہی ہے آج تک کہ ہم 21 بار گئے ہیں, 21 ٹائمز ہم گئے ہیں, اور اب یہ 22ویں بار ہم جانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہمیں پتا ہے کہ یہ ٹریپ ہے اور ہم نے یہ گولی کھا کے بھی مر جانا ہے. جس وجہ سے ہم IMF کے پاس جانا چاہ رہے ہیں وہ بھی ہمارے لیے تھریٹ ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی عزت اور اپنی قومی غیرت اس کو جگائیں, اور جس طرح سے آپ نے شروع میں پرابلم آئیڈینٹیفائی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کے راستے کو چھوڑیں, ٹھیک ہے, تو ہمیں IMF کی طرف نہیں جانا چاہیے, ٹھیک ہے, اور ہمیں اس IMF کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور یہی ہمارا اپنے ناظرین کے سامنے ایک میسج بھی ہے, اور اپنی لیڈرشپ کو بھی ہم یہی میسج دینا چاہیں گے. اگلی جو ہماری ایپیسوڈ ہوگی اس کے اندر انشاءاللہ ہم سولوشنز کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, ہمیں انتظار رہے گا. مجھے اور کیوان صاحب کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.